कितने 30 the first problem जो उन लोगों को है जिनके पास पैसे नहीं बन रहे, बहुत ध्यान से सुनना आपने। मैं सारी बात, मैंने तो एथिक्स वैल्यूज कॉन्सेप्ट बातें नहीं, बट मैंने सारी बात करनी पैसों के बारे में। क्या ख्याल है इसी बारे में होना चाहिए? क्योंकि आप पैसों की इज्जत है, और अगर आपके पैसे हो तो आपको रिश्तेदार भी मोहब्बत करते हैं, दोस्त भी पसंद करते हैं, सारे पसंद करते हैं, सारे काम आसान होने चाहिए। कहते हैं पैसा जो इंसान है वो हर चीज़ का हल नहीं है, लेकिन 99% चीज़ों का है। ठीक है, तो 1% की है तो बता फिर आउट कर लेता है। सो पैसे बनाने का पहला जो प्रॉब्लम है ना, जो रूल है जिसको हम मिस करते हैं, वो ये है कि हमें आज तक यही नहीं पता कि हमने पैसे बनाने कितने। अगर किसी अनफॉर्चुनेटली किसी भी जिस तबके से, मैं भी इस तबके से हूँ, मिडिल क्लास से, आप भी इस तबके से, हमें अनफॉर्चुनेटली किसी किताब में अब तक कोई एक ऐसा चैप्टर या एक ऐसा सफ़र नहीं लिखा मिला या पढ़ाया गया जिस पे लिखा था पैसा। एक चैप्टर का नाम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उसका नाम होना चाहिए मनी। अगर अंग्रेजी में पढ़ा देते कहते हैं मनी, अगर उर्दू में पढ़ा देते कहते पैसा, तो कहीं यार है ना, होना चाहिए था, नहीं है अनफॉर्चुनेटली। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि गरीब माशरे के गरीब लोग हैं और हमारे इर्द गिर्द गरीब बातें सुनने को मिलती हैं और गरीब बातें देखने को मिलती हैं, तो हमारे दिमाग में ज़्यादा डाटा गरीब है। तो गरीब दिमाग से जब पूछो कि कितना पैसा बनाना है, तो वो कहता है इतना के पास जितना। हालांकि इस बात को मतलब नहीं है, क्योंकि पैसे की बात तो 1 2 3 4 5 6 होती है। पैसा तो मैथमेटिकल थिंग है, नहीं या 100 होता है या करोड़ होता है या अरब होता है, और वो भी 1 होता है या 2 होता है। ऐसा तो नहीं होता मैंने अरबों बनाने, मुझे बहुत कितने पैसे मैंने करोड़ों, कितने मैंने लाखों, लाखों के पता कितने होते हैं? 2 लाख जब होते हैं ना तो कहते हैं लाखों। 1 लाख को 1 लाख और 2 लाख को लाखों। तो कितना बनाना है? करोड़ों। तो करोड़ों का मतलब है कि 2 करोड़। तो क्या 2 करोड़ आपकी जिंदगी के लिए काफी है? कोई बंदा भी अगर जिंदगी को प्रॉपरली कैलकुलेट करे, क्योंकि पहले कैलकुलेट नहीं किया आपने, तो अब से आपने कैलकुलेट करना है। जवान लोगों से मेरी बात ज़्यादा है, जो जिनका थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजर गया है, उनसे ये बात दूसरे पैसे ना बना सके, या रिस्क देने वाला अल्लाह ताला ज़्यादा बना सके। तो जब तक आपको यही नहीं पता कि आप ज़िंदगी में कितना पैसा बनाना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको यही नहीं पता कि आपके 3 बच्चे होने चाहिए, किसी को पता कि कितने बच्चे होने चाहिए आपके? ये सोचा कभी आपने? नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे। तो कभी आपने ये सोचा कि उनको कितने पैसे देंगे? अब ये 2 करोड़ तो शायद जब तक वो जवान होंगे 2 करोड़ रुपए की वैल्यू तो 2 लाख कितनी हो जाएगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमेशा फ्यूचरिस्टिक गोल बनाने पड़ते हैं कि मैंने आज से 6 महीने बाद क्या कमाना है, 1 साल बाद क्या कमाना है, 5 साल बाद क्या कमाना है, और 10 साल बाद मैंने क्या कमाना है, और जब मैं काम ना कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने पैसे हों कि मैं उनसे मज़ीद पैसे खुद ब खुद बनते जाए। ठीक है, तो मनी का रूल है, पैसे बनाने का रूल है बड़ा सिंपल था कि सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कितने पैसे बनाने, और उसको कभी इस तरह नहीं लिखना करोड़ों। यू नीड टू राइट अ नंबर। जैसे आपकी ज़िंदगी है, आपका एज है, जैसे महीना है, जैसे वक्त है। आज क्या दिन है? तरीकों में से तारीख तो नहीं है ना, आज क्या है? थर्सडे है, और डेट क्या है? 28, और साल कौन सा चल रहा है? 2023। तो सारी बात तो मैथमेटिकल होगी ना, नंबर्स में। और अगर दुनिया नंबर्स में चल रही है तो फिर आप नंबर्स में क्यों नहीं चल रहे? जब तक आप नंबर्स में चलना नहीं शुरू करेंगे, नंबर्स आप होल्ड भी नहीं कर सकेंगे, आप नंबर्स को ले नहीं सकेंगे। अगर आप सिस्टम से पैसा लेना चाहते हैं, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम समझते हैं? आप कोई सिस्टम तो है जो दुनिया में चल रहा है, कोई निज़ाम तो है जो चल रहा है कि नहीं चल रहा?
چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، کوئی نظام تو ہے جو راج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اگر راج کرتے ہوئے نظام سے پیسے نکالنے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے نا کچھ چیزیں بڑی بڑی فون پلیز کو کر دیں سائلنٹ پہ. تو آپ کو نا سسٹم سب سے پہلے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ پیسے کے بارے میں سب سے پہلے نا تھوڑا پریکٹیکل ہو، اس کو لکھتے ہیں، اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر کسی بندے نے 10 ارب بنانا ہے 10 سالوں میں فار ایگزامپل، تو کیا گنڈیریوں کی ریڑھی لگا لیں؟ 10 ارب کے لیے تو وہ والے کام کرنے پڑیں گے جو کاروبار یا جو طریقے 10 ارب پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے بنانے کتنے، پھر ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہے ہم نے کرنا کیا، کتنے عرصے میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو جیسے نظام چل رہا تھا، جیسے نظام چل رہا ہے ویسے نظام چلتا رہے گا. تو نظام کیسے چل رہا تھا؟ نظام ایسے چل رہا تھا کہ ہمارا باپ غریب، ہمارا دادا غریب، ہم بھی غریب اور ہمارے بچے بھی غریب. کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ غریب نہ رہیں تو سب سے پہلے آپ کو میتھمیٹکلی اپنے گولز کو نمبرز میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں نے بنانا ہے کیا مین ہو. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ہے، ایک ہوتا ہے غریب دماغ، ایک ہوتا ہے امیر دماغ. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، غریب دماغ غریب پیسے بناتا ہے، امیر دماغ امیر پیسے بناتا ہے. تو نہیں بات، غریب پیسے کیا ہوتے ہیں؟ غریب پیسے وہ پیسے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یار 50,000 ہی بن جائے تو بس چھوڑ تو جائے نا. اور پھر جب 50 بن جاتا ہے تو پھر پتا لگتا ہے ساری زندگی 50 ہی بنی جا رہا ہے، 60 ہی بنی جا رہا ہے. بھائی کتنی عمر ہو گئی ہے، میری عمر ہو گئی ہے کتنا سال ہو گیا کام کرتے ہوئے، مجھے 17 سال ہو گئے، کتنی تنخواہ ہے؟ 60,000 روپیہ. تو دیر آر لائک ملینز آف پیپل ابھی پاکستان میں جن کی 60,000، کچھ کی تو خیر 60,000 بھی نہیں ہے، لیکن جن کی 60,000 تنخواہ ہے ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے بجلی کا بل کیسے دینا. ٹھیک ہے، اور وہ ساری زندگی یہی سوچتے رہے اور آگے بھی یہی سوچتے رہیں گے کہ بجلی کا بل کیسے دینا ہے، یا اگر بجلی کا بل دینا ہے تو سبزی کی جگہ دال کون سی کھانی ہے. تو یہ پتہ ہے کون سی سوچیں ہیں؟ یہ ہے غریب سوچیں، غریب سوچ کا غریب طریقہ کہ ہمیشہ اپنے ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن کرتے رہو، اپنی انکم کبھی نہ بڑھانا. تو جو امیر دماغ ہوتا ہے اپوزٹ سائڈ پہ، وہ خرچے نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا کہ میرے مزید پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں، میں مزید کیسے کما سکتا ہوں، میں مزید کہاں سے کون سے کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو غریب اور امیر دماغ کا ڈفرینس امپورٹنٹ ہے. اب غریب دماغ بنتا کیسے؟ غریب دماغ بنتا ہے غریب ماحول میں، غریب خون میں. انسان 2 چیزوں کی پیداوار ہے، ایک ماحول اور دوسرا اس کا خون. اس کو بولتے ہیں انوائرمنٹل پروگرامنگ اینڈ جینیٹیکل پروگرامنگ. جینیٹکس آپ کے خون میں جو پیچھے سے آ رہا ہے، اور دوسرا آپ جس ماحول میں. ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 4 ملینئر ہو اور اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں تو 5ویں آپ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ماحول امیر ہے، وہاں پہ باتیں صبح سے لے کے شام تک امیروں والی ہو رہی ہیں، وہاں پہ ڈسکشن امیروں والی ہے، وہاں پیسہ بننے کی بات ہو رہی ہے، پیسہ سنبھالنے کی، مزید انویسٹ کرنے کی، مزید بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ صبح سے شام تک یہ بات ہو رہی ہے. اور غریب ماحول کے اندر صبح سے شام تک یہی بات ہو رہی ہے کہ پیسے بچانے کیسے. تو اگر آپ نے یہ فگر آؤٹ کر لیا کہ آپ کا ماحول کیا ہے اور اس میں کیا بات ہوتی ہے، آپ کے دوست کون ہیں اور وہ صبح سے شام تک آپ کے ساتھ کس طرح کیسی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کا ماحول ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ آپ اسی ماحول میں آپ یہاں سے اٹھیں گے، آپ میری باتوں کو بھول لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آئے. کچھ لوگ یہاں سے باہر نکلیں گے، ان کو بھی بجلی کا کوئی بل یاد آئے گا، ہاسٹل کا کرایہ یاد آئے گا، یا کوئی ادھار والا بندے کی کال آئے گی تو میری باتیں بھول جائیں گی. لیکن اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی میری باتیں سمجھ آ گئی نا تو اس کا پیسے والا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں آئی ایم ٹاکنگ ٹو دیٹ ون پرسن، باقی کوئی سنے نہ سنے. سمجھ آئی بات؟ ہاں، سارے کافی سنوا رہی. تو ماحول جو ہے اس کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے یہ بھی آپ نے اب سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے.
ورنہ جب یہ بھائی جو اکثر مجھے جو بچے پیسے کما رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی، تو ان سب بچوں کو بھی شروع میں غریب خیالات کے لوگوں نے یہ کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس سے کچھ نہیں ہونا. ایسے ہی ہے کہا ہے کسی نے؟ رشتے دار تھے جو سب کہتے تھے کہ پڑھائی چھوڑ دی ہے تو ان کا. اب کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کہتے ہیں؟ میرے بچے نے بھی کرا دے. جی اب یہی کہتے ہے نا. اب میرا کزن تھا وہ جو تیرے کو وزن ہے آج کل، جی اب جو کہ وزن ہے تمہارے پہ، جی اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو بھی سکھا دو. اب ان کو بھی سکھا دو. تو سمپل سی بات ہے سمجھنے کی. اور میں نے ان کو کوئی فون کر کے نہیں بلایا، میں ان کو جانتا بھی نہیں. ٹھیک کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو جنہوں نے پیسے کمانے ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں، جنہوں نے سمجھنا ہے. اب مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ پیسے بنانے کا بیسیکلی ہے ہمارے دماغ کے اندر. جب ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جب ہمیں ہی نہیں لگتا کہ ہم 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں. آپ 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں؟ یہ تو بھی لگنا شروع ہے نا. لیکن آپ غور سے سوچیں گے جب بھی آپ کو، اگر میں بھی آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور آپ اپنے ہاتھ میں 1 کروڑ روپیہ پکڑتا ہوا محسوس کریں، تو آپ نے پکڑتے کہنا نہیں. خواب میں بھی، خیال میں بھی، جو کہ زبردستی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کر لیں، تو آپ اپنی ویژولائزیشن میں بھی اس چیز پہ یقین نہیں کرتے کہ آپ کو خوابوں خیالوں میں بھی کیسے آ سکتے ہیں، موسم میں کیسے آئیں گے. تو مسئلہ دینے والے میں نہیں ہے، مسئلہ لینے والے میں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 1 مہینے میں 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس بارے میں 10 دفعہ خیال آئے، اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ 1 کروڑ روپے کما سکتے ہیں 1 مہینے میں، اور آپ کے ذہن میں اس بات کے بارے میں 10 دفعہ خیال آئے، اور اس میں سے 6 دفعہ یہ خیال آئے کہ 1 کروڑ روپیہ میں ایک پورا کروڑ، جس کی جیب میں 150 روپیہ واپس جانے کا پیٹرول نہیں ہے. ایٹ لیسٹ یہی ہوگا کیسے وہ بھی آتے ہیں اس طرف، ابھی آتے ہیں. پہلے تو جو دماغ میں چل رہا ہے، تو اگر 6 دفعہ آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ میں کروڑ نہیں بنا سکتا، اور 4 دفعہ خیال آئے کہ میں کروڑ بنا سکتا ہوں، تو کیا ہونا چاہیے اس کا حاصل؟ 60% نو اور 40% یس. 60% نو ہے، 40% ہے. تو اس کا میتھمیٹیکل لاجیکل دینے والے کو کس طرح آنسر دینا چاہیے؟ ہے نا. 6 دفعہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے نہیں بن سکتے، اور 4 دفعہ آ رہا ہے ہاں بن سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ از اکول ٹو کیا ہے؟ از اکول ٹو نو. ایسے ہی ہے نا. تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس 1 منتھ میں 1 کروڑ بنانے کے سب سے بڑے دشمن آپ خود ہیں. کیونکہ اب اگر ذرا سی بات میں لاجک سے ہٹ کے ریلیجیس تھوڑی سی کر دوں تو رزق دینے والا کون ہے؟ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جو یہ سوچے کہ نہیں بنیں گے؟ یہ تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوا. اصل میں آپ جھوٹے مسلمان ہیں. اصل میں آپ مسلمان ہیں ہی نہیں، اور آپ کو ایمان اور یقین کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگا. کیونکہ میں نے تو زندگی میں یہی فارمولا ڈھونڈا، اور اس کے بعد نوٹوں کی بارش دیکھی، اور اس کے بعد ہر چیز کی جو خواہش کی وہ میرے سامنے حاضر ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا اللہ مجھے دے گا. اور میں جب سوچتا ہوں کہ وہ مجھے دے گا تو میں خالی یہ نہیں سوچتا ہوں وہ مجھے کس طرح دے گا، میں یہ بھی سوچتا ہوں 10 کروڑ کے ساتھ نا اس کے اوپر 4 چیریز رکھ کے بھی دے گا، اور سائڈ پہ ریبن رکھ کے بھی دے گا، وہ مجھے بریف کیس بھی ساتھ میں ایسا دے گا، وہ مجھے اس طرح بھی دے گا، مجھے اس طرح بھی دے گا. تو میں تو اس کی، مجھے کیونکہ یقین ہے تو میں تو اس کی ڈیٹیلز میں چلا جاتا ہوں مزید. کیونکہ مجھے پتا ہے اگر مجھے ایک گھر چاہیے 2 کنال کا، تو جب میں نے وہ گھر لینا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس گھر کے اندر فلانا کمرہ ایسا، فلانی دوا کا رنگ، یہ گیٹ اتنا بڑا، 4 گاڑیوں کی جگہ، پیچھے سوئمنگ پول، اوپر چھت پہ فلانی چیز، ادھر اندر وہ، میں تو اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ملنا ہے. لیکن جس کو پتا ہے کہ اس کو نہیں ملنا وہ کہاں ڈیٹیل میں جائے گا؟ وہ تو پہلے انکاری ہوا ہوا ہے. ڈیٹیل میں تو وہ جائے گا جس کو یقین ہوگا. تو ہمیں فرسٹ آف آل یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس ماحول کی پیداوار ہے جس میں بے یقینی یقین سے زیادہ ہے. کیا سمجھے؟ تو آپ جتنی مرضی مزدور کی طرح زیادہ سے زیادہ محنت کر لیں،
جب وہ سوچتا ہے نا کہ شام کو مجھے دیہڑی 700 روپے ملنی ہے تو اس کو 700 روپے ہی ملنی ہے. اور آن دا ادر ہینڈ کروڑوں روپے کمانے والے, اربوں روپے کمانے والے, ان کا اس بات سے ہرگز تعلق نہیں ہے کہ ان کی ایجوکیشن کتنی ہے. تو پھر وہ کیسے پیسے کما رہے ہیں؟ پھر کافر پیسہ کیوں کما رہا ہے؟ یقین سے کافر کو ہم سے زیادہ یقین ہے. مسلمان ہونے کا مطلب اگر تو ہم سارے مسلمان ہیں اور پورا پاکستان مسلمان ہے اور ہمارا یقین اچھا ہے, تو پھر پورے پاکستان کا نیٹ رزلٹ فقیرانہ کیوں ہے؟ فقیر کیوں, مانگتے کیوں پھر رہے؟ اگر ایمان ہے اس ملک میں تو فقیر کیوں ہے؟ کیوں ہے فقیر بتائیں؟ کیونکہ ہمارا ذہن فقیر ہے, ہم نہیں, ہمارا بلیو نہیں ہے. ہمارا پہلا مسئلہ ہمارے دماغ کے اندر یہی ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کا کیا حال ہے, تو فٹافٹ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہتے ہیں آپ کیا, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اب مجھے بتائیں کس بات پہ کیا ہے؟ کس بات پہ کیا الحمدللہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک ہمیں نا اللہ کا شکر کرنا ہی نہیں آیا. اللہ کا شکر اس بات پہ ہوتا ہے کہ کون کوئی بات کر رہا ہے یا جو آدمی somebody is talking. اللہ کا شکر جو ہوتا ہے نا کسی بات کا, کسی کا بھی شکر کسی بات کا ہوتا ہے. اب مجھے کوئی آگے اگر پانی پلائے گا تو میں کس کا شکر کروں گا؟ پانی پلانے کا. یا میں ایسے ہی کہہ دوں ایسی ہر کسی کو کہوں شکر, جہاں بھی آپ نے میں نے شکر تھینک یو سو مچ, جہاں بھی ہو کسی بات کا ہوتا ہے. تو شکر کرنے کا جو طریقہ ہے, ہمارے پیسوں والی سائڈ پہ پہلے ہم نے اپنا دماغ فکس کرنا ہے, پھر ہم اگر یہ بات سمجھ گئے تو پھر ہم پیسہ بھی بنا لیں گے. شکر اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے سنتا ہے, الحمدللہ مجھے آواز آتی ہے. جب آپ اس کا شکر کریں گے آپ کام کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ دیکھنے کا شکر کریں گے تو آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو باقیوں کو نظر نہیں آتا. جب آپ شکر کریں گے زبان کا تو آپ کی زبان سے وہ لفظ نکلنا شروع ہو جائیں گے جو نکلنے چاہیے. تو پہلے سننے, بولنے اور دیکھنے کا شکر کرنا سیکھیں, پھر کہہ رہا ہے کہ کیسے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو جو لوگ اس پریکٹس کو اپناتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں, حاضر رہنا شروع کرتے ہیں, ان کی چیزیں چل پڑتی ہیں. اگر میں اپریشیٹ کروں گا کسی چیز کو, اگر میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, یار بیٹا ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, تو یہ کیا کرے گا؟ اچھا کام کرے گا. تو کیا میں نے اپنے کانوں کو کبھی اپریشیٹ کیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے؟ آنکھوں کو اپریشیٹ کیا ہے, زبان کو اپریشیٹ کیا ہے. تو جب ہمارے دماغ میں پہلے ہی مسئلہ ہے پیسے نہ بنانے کا اور چیزیں نہ ہونے کا, اور آلریڈی ہم نہیں بنا سکتے, ساتھ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں ان کا بھی استعمال کرنا نہیں چاہتے, اور ہم کہتے ہیں ہم پیسے بنا لیں گے. اور اس سے بھی آسان ہے کہ ابھی میں آپ کو کہوں کہ آپ بھی کام کریں, کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لیں اور آپ مہینے کا 1 کروڑ روپے کمانا شروع کر دیں گے, تو آپ فٹافٹ سارے کے سارے بھاگ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لیں گے اور محنت بالکل بھی نہیں کریں گے, اور شکر کرنے کی آپ کو عادت بھی نہیں ہے, کام کرنے کی آپ کو ویسی عادت نہیں ہے, اور سوچنے کی عادت ہے کہ آپ سے ہونا ہی نہیں ہے اور آپ سے ہو نہیں سکتا اور آپ کے پیسے نہیں بنیں گے, اور اپنے لیے آپ یہی کہی جائیں گے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد جب آپ سے نہیں ہوگا تو آگے مجھے کہیں گے آپ نے تو کہا پیسے بن جائیں گے. ہاں جی, کیا آپ نے جو کہا تھا تو وہ تو شروع سے آپ کو آتا تھا کہ جو کام آپ سے نہ ہو اس کا بلیم کسی اور کو دے دو. میں نے تو اپنی زندگی کی ہر غلطی کی جس دن ذمہ داری اٹھائی اس دن میں کھڑا ہو گیا. میری زندگی میں کسی نے برا نہیں کیا, جتنا برا کیا میں نے کیا. اور جب مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ برا میں نے کیا ہے تو مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے, اور پھر میں نے غلطیاں رپیٹ کرنی چھوڑ دی. تو اگر آپ اپنی غلطیاں رپیٹ کرتے رہے غریب دماغ کے لحاظ سے, غریب غلطیاں اور غریب انسان ہمیشہ اپنے رشتہ دار, محلہ, کونسلر, پرائم منسٹر, فوج اور پتہ نہیں کس کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے.
اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں کرتا. تو یہ آپ کے دماغ کی چیزیں ٹھیک نہ ہوئی تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک منی. آپ کا رزلٹ ہمیشہ یہی رہے گا جو ہے. تو جو بندہ سچائی کو فیس نہیں کرتا وہ ذلیل ہوتا ہے, بغیرت ہو جاتا ہے. یہ سچائی کو فیس نہیں کرتا, اس کو پتا ہے سچائی کیا ہے لیکن اس کو فیس نہیں کرتا. تو میجورٹی آف آر پاکستانی لوگ یہ بغیرت ہو چکے ہیں. اسی لیے بغیرت لوگ پھر بھیک مانگتے ہیں, مانگ کے چلتے ہیں, اپنا نہیں کماتے ہیں, کوشش نہیں کرتے, ایفرٹ نہیں کرتے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا. قرآن کہتا ہے اگر کوئی چیز قرآن کہتا ہے تو صحیح ہوگی, کیا خیال ہے؟ بے شک نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کیا ہوا؟ یہ جو فکس فارمولا قرآن نے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اب اگر آپ کوشش کر رہے ہیں 50,000 روپے کے لیے تو آپ کا 1 کروڑ کیسے بنے گا؟ جب آپ کی کوشش ہی 50,000 کی ہے. اور اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی کوشش کس کے لیے ہے. کہ جب آپ سے پوچھو کہ کتنے پیسے بنانے تو آپ کو یہی نہیں پتا, بہت زیادہ. تو پھر کوشش بھی آپ کی بہت تھوڑی. سمجھ آئیے بات؟ یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے بیسکلی پیسہ بنانا. تو جب آپ نے کوشش کرنی ہے, if you want to make millions, so then you have to work like a millionaire. اگر آپ نے امیر انسان کی طرح امیر پیسے زیادہ بنانے ہیں تو پھر آپ کو کام بھی امیر انسان کی طرح کرے گا. آپ اس سے جتنی مرضی نفرت کریں, غریب کا کام ہے امیر سے نفرت کرنا, اور جب امیر ہو جائے تو پھر اور بات. گاڑی والے کو سائیکل والا, گاڑی والے کو موٹر سائیکل والا, اور موٹر سائیکل والے کو سائیکل والا بڑا برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ روڈ پہ وہ ہاٹ ہے نا, کہ نہیں لگتا؟ موٹر سائیکل کون چلاتا ہے؟ برے لگتے ہیں نا جو سائیکل ریڈی ہے وہ پلان. تو کچھ باتیں نا بڑی کلیئر ہیں, ان کو اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کے پیسے نہیں بنیں گے. اگر آپ غریب دماغ کی طرح, غریب سوچ کی طرح, غریب طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے, غریب پیٹرنز کو جو آپ کے ابا نے بھی استعمال کیا آپ کے دادا نے, مطلب کہ فار ایگزامپل پڑھو گے لکھو گے نوکر, پڑھ لکھ کے سارے نوکر بنتے ہیں. نواب ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے, اپنے ٹائم پہ کام کرتا ہے, جب دل کرتا اٹھتا ہے, جب دل کرتا سوتا. وہ ہوتا ہے نواب. پڑھو گے لکھو گے نوکر بنتا بنتا, کیونکہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہی کر رہا ہے. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ نظام ہے جو رائج ہے, رائج, اس نظام سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے, اس نظام کو سمجھیں گے نہیں, آپ کا پیسہ نہیں بنے گا. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. کتنے نواب ہیں آپ کے پچھلے خاندان میں پڑھے لکھے؟ ایک دور میں نا ماسٹرز کرنے والے کا بڑا ہوتا تھا, پچھلے دور میں نا وہ ماسٹرز کیا, اس نے ماسٹر کر لی ہے, بعد میں لگا تو اس نے ماسٹر ہی کیا ہے. تو کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. یو نیڈ ٹو فکس دس فرسٹ آف آل. یہ اور یہ انسان جو کھاتا ہے, کھانے سے خوراک وہ بھی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں سن رہا ہوں. انسان جو کھاتا ہے اس کی وہی پیداوار ہوتی ہے. اگر آپ گندم بوئیں گے تو نکلے گا کیا؟ آم تو نہیں نکل آئے گا اس میں سے. تو اگر آپ کے دماغ میں جو بیج, آپ کے دماغ میں جو بات جا رہی ہے غریب, آپ کی آنکھ سے جو بات آپ کے دماغ میں جا رہی ہے غریب, اس کا جو پودا ہے نا وہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ پودا فکس کرنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھے؟ جب یہ پودا میں نے فکس کیا تو میرے مسئلے فکس ہو گئے. جب تک اس پودے کے معاملات جو ہیں وہ غریب تھے تو اس کا پھل بھی غریب ہی رہا ہے. صحیح خیالوں کے بیج بونا سیکھیں. ایٹ لیسٹ آپ اپنے بارے میں تو اچھا سوچ سکتے ہیں اگر کوئی اور نہیں سوچ رہا, اور کسی اور کے سوچنا بنتا بھی نہیں.
کیا خیال ہے؟ تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنے لیے اچھا سوچنا شروع کرنا چاہیے، کیونکہ امیر آدمی اپنے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے. کیا خیال ہے؟ تبھی تو ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں پریکٹیکلی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ان کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اگلی بات، اب پرابلم کیا ہے؟ اگلی پرابلم ہے اگلی کہ پیسے کیسے بنائیں. اب ہمیں کوئی آسان بات بتا دیں، ہے نا؟ یہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے؟ شاباش میرا بیٹا، یہ دیکھتے دماغ میں سے نہیں آئی ہے. تیرے لیے جواب آ رہا تھا لیکن تجھے پہنچنا نہیں ہے. تیرے لیے تجھے اندر سے تیرے نہیں نکلی ہے. کون بھائی اپنے لیے تو ہاں نکال لے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میرے لیے پہننا دو. یہی تو سمجھا رہا نا پیچھے، مجھے پتا تھا تو بولے گا. کیونکہ کتنی بھی کوشش کر لو پھر بھی اندر سے نہیں جاتی. یہ نہیں نکلنا ضروری ہے. اس میں ہاں، اس کو ہاں میں بدلنا ضروری ہے. ہاں میں امیر ہو سکتا ہوں، ہاں میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہاں میں خوش رہ سکتا ہوں، ہاں میری بھی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے، ہاں میری بیوی بھی پیاری ہو سکتی ہے، ہاں میرے اچھے دوست ہو سکتے ہیں. یہ ہاں ہونا ضروری ہے. اور اس ہاں کو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ تو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح بھی تبھی ہوتا ہے. تو نہیں کرو گے، اب تم سے کوئی پوچھے گا آپ کو قبول ہے کہ نہیں، تو اس کو اردو کے پٹھے کوئی اور لے دے گا، ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے رہتی ہے. اچھی بات. تو اپنی سوچ کو نا ہاں میں بدلنا شروع کریں اپنے لیے. اور اس کو بولتے ہیں پاسبلٹیز. اردو میں کہتے ہیں ممکنات. اردو ایسی اچھی ہے ممکنات کہتے ہیں. تو آپ اپنے لیے جو ممکنات کریٹ کر رہے ہیں سوچ کے، وہ کیا ہے؟ کوئی اور تو نہیں کر رہا نا، کوئی اور تو اپنے لیے کر رہا ہے. تو آپ اپنے لیے جو یونیورس میں، کائنات میں جو بار بار بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش میں فزیکل کی بات تو آیا ہی ہے بھی. قرآن کہتا ہے کہ کوشش سب سے پہلے یہاں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ کوشش تو سٹارٹ کریں کہ ہاں آپ کی طرف کوئی چیز آ جائے گی. اگر آپ ریسیور ہیں، اگر آپ ایک ٹیلی فون ہے اور آپ کسی ایکسچینج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، مطلب کہ کوئی تو ہے جو ساری دنیا چلا رہا ہے، اور اگر آپ کو ٹیلی فون ہے تو جب آپ کو کال آتی ہے آپ کہتے ہیں رانگ نمبر. جب آپ کی کال ملنی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں. تو آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا کیسے ہے؟ کیسے کنیکٹ کرنا ہے؟ تو کائنات میں کنیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاں تو مجھے دے گا. اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، تو کمی صرف یہاں ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ نے یہ ٹھیک نہ کیا تو انفارچونیٹلی دعا کر دو لیکن آپ لوگ غریب مریں گے. آپ کا جنازہ بہت کم لوگ پڑھیں گے، تھوڑے سے مار کے اور آؤ بیٹھے مر گئے چل کے. ہاں چلو چلیں ٹھیک ہے کل شادی بھی جائیں گے تو بھی آپ بوتل ہی ڈھونڈتے رہیں گے سپرائٹ کی، کمپلین کرتے رہیں گے کہ آتا میرے کو پوچھیں نہیں. ہم کی طرف نہ آئے. اور کوئی بندہ مین شاپ پہ پیسہ اور بیٹھا ہو گے، کوئی جن کی شادی ہو رہی ہو گے، یہ میرا کزن ہے، یہ حسین میرا کزن ہے، اس کے پیسے ہیں نا، کزن ہے آج کل. ایسی جگہ نظام دنیا میں کیا کریں؟ حد تو یہی ہے.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک فارمولا دے دوں جس کو آپ فالو کر کے پیسے بنا لیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی دنیا میں یہ بات کرے نا کہ وہ آپ کا رزق دے سکتا ہے، تو انسان آپ کو رزق نہیں دے سکتا. انسان صرف اور صرف وسیلہ بن سکتا ہے. اور وسیلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وسیلے کی بات اس طرح سے ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ تنکا وسیلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو میری باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی تو آپ کا کام ہو جائے گا. اور اسی طرح سے میں لوگوں کا کام کرتا آیا ہوں. میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ میں اس قابل ہوں کسی کے لیے کچھ کر سکوں، لیکن کرنے والا وہ ہے. تو جس کو کسی سے کچھ ملنا ہوتا ہے وہ کسی سے صرف ایک لفظ لیتا ہے اور وہ اس کی کشتی باہر لگ جاتی ہے. اور جس کو نہیں لینا کسی سے، جو ابھی بھی ڈھونڈ رہا ہے کہ اللہ کہاں سے آئے گا، اللہ لوگوں میں آتا ہے، اللہ لوگوں میں جاتا ہے، اللہ کی باتیں اللہ والے کرتے ہیں اور اللہ والے کر کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. کہ کبھی کوئی روڈ پہ گزرتا ہوا فقیر کر کے چل جاتا ہے، تو کبھی کسی جگہ پہ کوئی بادشاہ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے بات لے لینی ہے اس کے لیے وہ وسیلہ ہے، اس کے لیے وہ راستہ بن سکتا ہے، اس کے لیے اس کی کیسی بات ہو سکتی ہے. سو دا پرابلم از کہ ہاؤ ٹو میک منی، بلکہ ہاؤ ٹو میک ڈالر. رائٹ، ڈالر کیسے ہے مزہ آتا ہے نا. ڈالر کا بڑا فرق ہے یار، ایک بندے پر 300، ایک بندے پہ ایکر ہے، ایک بندے میں $1 ہے. کسی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈالر والی کنٹری ہے اس کے پاس نا کتنے زیادہ پیسے ہیں، کتنے گنا. اینڈ ونس یو اسٹارٹ ٹو میک منی ان ڈالر تو آپ کا لائف اسٹائل 290% انکریز کر جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو somebody who's making money in PKR. جو پاکستانی پیسے میں پیسے بنا رہا ہے اس سے آپ ایک دم سے تباہ کر کے ابھی دیکھیے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جائے گا. آپ کو کہیں سے لگتا ہے 2,35,000 کماتا ہے، اس کو خود بھی نہیں لگتا. لیکن یہ صرف ڈالر میں کما رہا ہے، یہ صرف 1,000 کماتا ہے. 1,000 روپیہ کمانا انٹرنیٹ پہ رائٹ وے سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر نا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر امریکہ میں کسی بندے کو ہائر کرے وہ بندہ جو بگنر ہے جس کا ابھی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے، تو گورنمنٹ کے رول کے مطابق اس کو $16 پر آور منیمم ویج دینی پڑے گی. کتنی؟ $16 پر آور منیمم ویج، پلس اس کا انشورنس اور ہیلتھ بھی کور کرنا پڑے گا. تو یہ بن جائے گا $25 پر آور، جس کا پورٹ فولیو بھی نہیں ہے اور اس کی وہ بھی اسٹارٹر ہے، بگنر ہے. تو اگر اس نے اس کو ہائر کرنا ہے تو اس کو اس کے ساتھ کمٹ کرنے پڑیں گے ایٹ لیسٹ 40 hours پر ویک. جو کانٹریکٹ بنتا ہے نا، لیگل ٹرمز بتا رہا ہوں کام کیسے ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ کسی کو ہائر کر رہا ہے، ایک بگنر کو $40 پر آور، سوری $25 پر آور ملٹیپلائی بائی 40، تو کتنے پیسے بنے؟ نہیں ابھی $200 صاحب بھی خراب ہے آپ لوگوں کا. 1,000 250 کو زیادہ کرنا گھوم گئے سارے. میں نے کہا تھا میتھ خراب ہے. $1,000 تو یہ ہو گیا ہفتے کا. تو مہینے کا کتنا ہوا؟ تو اگر امریکہ میں کسی بندے نے کسی کو ہائر کرنا ہو نا جس کو وہ نہیں پتا ابھی، تو اس کو اس کے ہائر کرنا ہے 4,000 میں. تو اگر کوئی بندہ پاکستان میں $1,000 میں بھی ہائر کر لینا تو وہاں پہ دروازیاں لگاتا ہے کیونکہ یہاں پہ 4 ہو جاتے ہیں اتنے ہی اماؤنٹ میں. تو خالی آپ نہیں جیت رہے، وہ بھی جیت رہا ہے. اس لیے اس نے اس کو تو شکل صورت سے تو خیر کچھ نہیں ہوتا.
کسی کی بھی آج کل تو سب پیسوں سے ہوتا ہے. شکل دکھاتے ہی نہیں. نہیں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھنا کتنا پیارا لگتا ہے سب کو, رشتے داروں میں تو پیار ہوتا ہے, تو شکل تو ہوتی پیسوں میں سوال ہے, ورنہ کوئی ہیرو ہی نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں, جو پیسے میں ہیرو ہے, وہ بھی ہیرو ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے, کہتے ہیں اس کی بیٹی اس کو دے دو, خیر ساری زندگی روٹی تو صحیح کھائے گی نا, ایسے یہ کیا کریں, تو بات سمجھ آئی کہ وہاں پہ لوگ ہائر کر کیوں گئے. سو $1,000 بنانا از ناٹ ٹف ایٹ آل, اگر آپ ایک سے مارکیٹ میں لاتے ہیں. اچھا یہ ہوگی مارکیٹ. اب پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے اگر آپ نے 1,000 بنانا ہے تو پھر آپ کو وہ مسئلے حل کرنے ہیں جن مسئلوں سے 1,000 بنتا ہے ویک کا. اگر آپ نے $10,000 پر ویک بنانا ہے تو آپ کو وہ مسئلے حل کرنے ہیں جن سے $10,000 کے مسئلے. تو آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کے مسئلے حل کرنا سیکھنا ہے. اگر میں پانی کا 100 روپیہ دے رہا ہوں تو مجھے کیا لگی ہے, تو میرا مسئلہ کیا ہے, تو کتنے میں گزرا ہے, سمجھ آئی بات کی. تو ہر پرابلم کا سولوشن دینے والا پیسے بناتا ہے. تو اگر آپ زیادہ پیسے بنانا چاہتے ہیں, پرابلم کا سولوشن ہی دیتے ہو نا, تو اگر زیادہ پیسے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ان پرابلمس کو حل کرنا سیکھنا ہے جو زیادہ پیسے بناتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی, کلیئر ہوگی. فرسٹ منتھ سر میرے آتے تھے 4,000 سے 5,000 ڈیلی بیس پہ, لیکن جیسے جیسے میرا ایکسپیرینس ہوتا گیا تو میں آرڈر بھی پھر اسی حساب سے بڑے بڑے پکڑتا گیا, تو 30,000 پہ ایک دن کے 40,000 پہ. کماؤ کچھ سب کو اچھے لگتے ہیں. تو اب دنیا کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اس ٹائم, ایک بڑے پرابلم کا سولوشن بناتے ہیں, کیونکہ آپ نے میرے پیسے بنانے سیکھنے آج بنا کے جانے ہیں. تو دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ابھی کیا ہے, کرسی نہیں دنیا سے بڑا پرابلم کیا ہے ابھی, کیا بتا دنیا کا کرنٹ ابھی سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, وہ تیرا پرابلم ہے. دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ابھی رائٹ ناؤ یہ ہے کہ اس کو سیلز کیسے ملیں گی, نئے کسٹمر کیسے ملیں گے. ہر بزنس کا یہی پرابلم ہے, اور جس بندے کو اس پرابلم کا سولوشن بنانا آ جاتا ہے وہ کمپنی کا لاڈلا بچہ ہو جاتا ہے, اور لاڈلے بچے ہمیشہ زیادہ پیسے کماتے ہیں. اور اس کا سولوشن ہے کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لیں. اگر آپ نے کلائنٹ کی اس پرابلم کو حل کر دیا تو وہ آپ کو کبھی بھی گھر نہیں بیچے گا. جس بندے کو انٹرنیٹ پہ بیچنا آ گیا وہ آنے والے 3 سالوں میں کنفرم ملینئر ہے. کیا ہے, یہی بننا چاہتے ہیں آپ, یہی بننا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں سر ڈالر میں یا پھر کیا جس میں دل کرے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرو تو 6.5 لاکھ میں نے کما لیا 3 منتھ. تو بس پاکستانی تو بننے والا ہے لیکن 2 ملین چاہیے اس کے لیے, 20 لاکھ ملین بننے کے لیے, کیونکہ 2 سے ہوتا ہے. تو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر رہے ہو تو انٹرنیشنل میں کرتے رہو, اگر ڈالر میں بنانا ہے. تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں کلیئر ہو گیا کہ سیلز اس ٹائم پہ دنیا میں ہر بزنس کا پرابلم ہے, کیونکہ آفٹر کووڈ اسپیسیفکلی پرسائزلی دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے. امریکہ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, مزید ہوتا جا رہا ہے, اور پوری دنیا ہی ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے. اور دنیا کے نئے نظام کا نام ہے انٹرنیٹ, گلوبل ورلڈ, گلوبل ولیج. تو اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہے کہ چیز بیچنی کیسے ہے. تو جو لوگ مارکیٹنگ سیکھ لیتے ہیں یا سوشل میڈیا سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ڈی ایم جانے سے پہلے, ڈی ایم زیادہ بڑی امبریلا ہے,
تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پہلے سوشل میڈیا سیکھیں اور سوشل میڈیا سیکھ کے دنیا میں لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم سالو کرنا شروع کریں. آپ کا اپنا ذاتی پرابلم جو سب سے پہلے آئے گا کہ ہمیں کلائنٹس کہاں سے ملیں گے. تو جو ٹولز آپ سیکھ رہے ہیں ان ٹولز کا جب اپنے لیے استعمال کرنا سیکھ جائیں گے, سمجھ جائیں گے اور اپنے لیے یہ مسئلہ حل کر لیں گے, جب آپ کے پاس 10 کلائنٹس پر منتھ ہوں گے اور آپ نے $500 یا $1000 کا پیکج رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے $10,000 بننا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے بھی ایڈس جو سے وہ چل رہے ہیں اور آپ کو لوگوں کے بھی لگانے آ گئے ہیں, تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتے رہیں گے, آپ کماتے رہیں گے. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نے اپنا پیکج 500 سے 1000 ود دا ٹائم اور ایکسپرٹیز بڑھانا ہے تو آپ اس کو $1000 $25 اس طرح مل جاتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس ہیں $5,000 پر منتھ چارج کر رہے ہیں, 4 5 6 کلائنٹس پکڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس اسکل کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے اور ماسٹر کرنے میں لگتا ہے منیمم منی. آپ اسٹارٹ کر کے چھوٹا موٹا جیسے ابھی بنا رہا ہے پیسے تو یہ 6.5 لاکھ بنا رہا ہے لاسٹ. سر 1 ایئر لگا مجھے, ہاں 1 ایئر کے بعد جا کے ارننگ اسٹارٹ ہوئی. ہاں, یہ بھی نہیں آیا. یہ تو اس کے ساتھ تو آپ کو کمٹمنٹ کرنی پڑے کہ آپ نے 1 سال ایٹ لیسٹ اس کی کوشش نہیں چھوڑنی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ سمپل ہی بات. باقی جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے, جس کی جیب میں اب اگلا مسئلہ آئے کسی میرے پاس پیسے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں تو کر ہی نہیں سکتا, میں تو ٹریننگ یہ میرے ساتھ والا تو امید ہو جائے گا سال بعد اگر یہ 2,35,000 کما رہا ہے اور 6 کما چکا ہے تو یہ والا تو سال بعد پھر ملین کما رہا ہوگا, میں تو ہی کما دوں گا. تو آپ فری اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس وہ نہیں ہیں جنہوں نے آ کے ہمارے سے ٹریننگز نہیں ہے. ہمارے وہ بھی اسٹوڈنٹس بہت بڑے نمبر میں موجود ہیں جو صرف یوٹیوب پہ جا کے کورسز کو فالو کر کے اور محنت کر کے انہوں نے اپنا کیریئر بنا لیا. آ رہی بات میں آپ کو کلیئر ہوگی یہ بات. جب آپ کے پاس 1 سال گزر جائے گا, آپ کے پاس کوئی $5,000-7,000 بن رہے ہوں گے یا چلو 6 لاکھ روپے بن رہا ہوگا, تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ مزید جو کام کسی کو کر کے دے رہے ہیں, کسی کو کیا کام کر کے دے رہے ہیں, سیلس کر کے دے رہے ہیں, اس کا بزنس لا کے دے رہے ہیں, اس کی پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ کام کرنا آ گیا اور آپ کا سال کا تجربہ ہو گیا تو پھر آپ اپنی پروڈکٹس بھی لانچ کر سکتے ہیں. لیکن ای کامرس از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل 1 سال سے پہلے, جب تک آپ لوگوں کے پیسوں سے کام کرنا نہ سیکھ جائیں. کلیئر؟ 1 سال کا روڈ میپ میں نے آپ کو دے دیا ہے. اگلا روڈ میپ تب جب آپ یہ والی 2 روٹیاں کھا لیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں سال بعد کے 4 کیسے کریں گے, اور اس سے پہلے 2 روٹیوں کا روزہ ہے تو وہ سال میں آپ کو مکمل کر لینا چاہیے. آپ کی غربت کا اور کرنٹ فائنینشیل سچویشن سے نکلنے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے آپ کی ارننگ ان ڈالر. دیٹس آل. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا, 4-5 کوشچنس جو آپ کرنا چاہیں کسی لحاظ سے بھی, ذاتی لحاظ سے, کچھ زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے, ہماری آج کی ملاقات کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے. سر آپ نے بیچ میں بات کی کہ آپ کو پتا ہے میں کتنے کماتا ہوں, تو آپ اپنے پروڈکٹ نہیں کر رہے ہیں, کس چیز کا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پچھلے 23 سال سے آئی ٹی انڈسٹری میں ہوں اور آپ ہی نہیں جانتے, ورنہ مجھے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ سے زیادہ منسلک ہوتے ہیں تو ضرور جانتے ہیں. میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ مجھے پاکستان میں 1 مہینے میں 1,27,00,000 لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے. اور میرا انٹروڈکشن یہ ہے, آپ آئے کیسے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ صحیح ہے, تو آپ نے کیسے یہاں پہ ایڈمیشن لیا؟ میں نے سر حسین صاحب کی دیکھی ایڈ ویڈیو دیکھی. حسین صاحب کو میں نے بتایا کہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں اور دکھاتے کیسے ہیں. یہ ہے میرا انٹروڈکشن.
यहाँ पे जितने लोग भी आप खड़े देख रहे हैं ये इस तरह ही खड़े हैं बस हमारे पास। आप काइंडली ये बताएं जो कि सवाल का बेसिक मैं पूरा कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं जितना भी असर हुआ है ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है कि इतना असर हुआ है, स्पेसिफिकली आप बताएं कि आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है, उसके बाद आपने कोर्सेज मैं सर देखिए कहाँ से किए कोर्सेज खास तौर नहीं मैंने इसमें बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताने तो यहाँ पे नहीं आया हूँ कि मैंने कोर्सेज कहाँ से किए, मैंने कोर्सेज नहीं किए हैं। मैंने आपको बताया मैं 23 साल से इस इंडस्ट्री से, मैं इस इंडस्ट्री को बनाने वाला हूँ। आप अगर नहीं जानते तो थोड़ा स्टडी कर लेना, थोड़ा स्टडी कर लें। अगर आप नहीं जानते मुझे तो थोड़ा सा गूगल कर लेना ताकि आपको पता लगे मैं कौन हूँ, क्या समझे। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मैंने BSID किया है, क्या समझे या नहीं समझे। मैंने आपको उससे बड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि पाकिस्तान में मुझे हर महीने 1,27,00,000 लोग देखते हैं मेरी फील्ड में। इसको समझे ना इस बात, या नहीं समझे बात आपको। हाँ जी, और आप की तो नहीं है व्हाट्सएप मार्केटिंग इज यू कैन से कि इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरे फेज में आता है। एक होती ठंडी ऑडियंस, एक होती गर्म ऑडियंस। व्हाट्सएप पे किसी को तब लेके जाते हैं जब आपको एटलीस्ट वो 3 से 4 दफा देख चुका हो। तो ये कंसिडरेशन फेज का एंड पार्ट है। एक फनल होता है, जैसे अगर मेरी आपसे मुलाकात है, अगर कोई नया बच्चा है, नया बनता है तो मुझसे मिलना चाहता है तो आए, पहले मेरे से मुलाकात कर ले, अब मेरे से बात कर ली है, अब आप मुझे थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। तो इसके बाद दूसरे फेज में आपकी मेरी एक और मुलाकात होगी, तीसरे फेज में एक और मुलाकात हो जाए, तो फिर मैं आपको कहूँ कि हम एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज कर लें या मजीद कम्युनिकेशन पर्सनल कर लें तो पर्सनल कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेट पे भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। हम क्या करते हैं, एक ही ऐड चला देते हैं और एक ऐड चला के ये सोचते हैं कि शायद हमें एक ऐड के ऊपर एक दफ़ा कोई देखने पे हमारे पे ट्रस्ट कर लेगा। हालांकि ह्यूमन माइंड इस तरह से उसकी साइकोलॉजी काम करती है कि जब तक आप किसी को 7 दफ़ा वेरिएशंस नहीं दिखाएंगे डिफरेंट एड सेट्स की, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आपको बार बार, इसको बोलते हैं हैमरिंग भी बोलते हैं इसको, जैसे इंटरनेट के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बार बार आपको ये दिखाया गया कि जहां ममता वहां डालडा। ये सुना आपने, बार बार सुना है, तो आपने यकीन कर लिया कि जहां ममता वहां डालडा, हालांकि जहां डालडा वहां हार्ट अटैक। ठीक है, तो आपको बार बार वेरिएशंस के साथ जब कोई चीज दिखाई जाती है तो साइकोलॉजिकली आप ह्यूमन बिहेवियर के तौर पे दूसरों की चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो व्हाट्सएप डेफिनेटली व्हाट्सएप मार्केटिंग, लेकिन व्हाट्सएप मार्केटिंग उस फेज में जब उसकी जरूरत है, पूरे प्रोसेस में आगे जा, पहले अवेयरनेस, फिर कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन के नीचे वाले फेज में व्हाट्सएप एंड देन कन्वर्जन। समझिए बात जी। पाकिस्तान में जिस तरह से आप अभी बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में सर, इसमें मतलब मोस्टली एड्स अगर हम देखते हैं फेसबुक के एड्स के इंटरनेट को बात करते हैं सर, उसमें आपकी सर क्या असेसमेंट है कि ये मैंने खुद पर्सनली कुछ मतलब थोड़ी बहुत मुझे हाव भाव है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, उसमें सर क्या वजह होती है? कुछ ऐड ऐसे हम देख रहे होते हैं कि उसमें या तो ऐड कॉपी ऐसे को प्रोफेशनल नहीं होती है या कैची नहीं होती है, या समटाइम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज एक बंदा ऐड चला रहा है मुल्तान के ऑडियंस के लिए, लेकिन वो भावनपुर वालों को नजर आ रही है। मतलब सर इन शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की फेलियर की जो मेन रीजनिंग सर 2-3 अगर कोई हो तो सर वो क्या होंगी? या देखिए बाय पर्सोना सर या ऑडियंस टारगेटिंग में सर किस? असल में प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से हम इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, आपका क्वेश्चन के लिए ना हम थोड़ी सी सोशल मीडिया समझ लेते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग को अलग कर लेते हैं और डिजिटल को पहले अलग कर लेते हैं। ठीक है, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मैं आपको ना एक लाइन में समझा देता हूँ, अगर आपको ये लाइन समझ आ गई आपको मार्केटिंग आज ही समझ आती है। जब आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, जब आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, यहां तक आप मेरे साथ हैं, और उसको सोल्यूशन देने में कामयाब हो जाए तो मार्केटिंग।
مثال کے طور پہ پاکستان میں کہا جاتا ہے یا بڑے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ گنجے کو کنگھی بیچنا مارکیٹنگ ہے. یہ مارکیٹنگ نہیں، یہ فراڈ ہے. کیونکہ بالوں والے مر گئے ہیں جو گنجے ڈھونڈ رہے ہو. تو اگر گنجے کو نہیں آپ نے کنگھی تو بیچنی آپ نے بالوں والے کو جس کے پاس کنگھی نہیں ہے. اس کا مسئلہ ہے کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہیں. تو کسی نے تو یہ کنگھی بنانے سے پہلے یہ فگر آؤٹ کیا ہوگا کہ یار یہ الجھے ہوئے بالوں کے لیے مجھے پروڈکٹ بنانا ہے. تو مارکیٹنگ از آل اباؤٹ سائیکولوجیکلی کسٹمر کو اسٹڈی کرنا، اس کے دماغ کو اسٹڈی کرنا اور اس کے پرابلمس کا سلوشن نکال کر اس کو دینا. یہ ہے مارکیٹنگ. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ جب ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو جب ہم ڈیجیٹل ٹولز کو استعمال کرتے ہیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے تو وہ ہو جاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ تو ہوگی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایک ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. آپ کا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں رحیم یا خان کا ایڈ نظر آ رہا ہے، ادھر کا بہاول نظر آ رہا ہے، تو ادھر مکس کر دیتے ہیں سارے. رائٹ. پاکستان ہے ہرڈ مینٹیلٹی. دیکھا دیکھی سارے اس چیز پہ لگ جاتے ہیں. اگر ایک بندہ پی سی او کھولے گا تو پورا پاکستان پی سی او کھول لے گا. تو جن کے آپ ایڈ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی اور کا پی سی او دیکھا اور اپنا پی سی او کھول لیے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ پی سی او کھولنا کیسے تھا. ٹھیک ہے. اگر مطلب ٹول کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات اس کے اندر پلگ کرنا یا اس کے اندر سیٹ کرنا کہ کتنے ریڈیس میں میری چیز نظر آئے یا کس سٹی میں میری چیز نظر آئے، یہ ایک سیٹنگ ہے جو جسٹ یو ون کلک میں ملتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوئی چیز دکھانی ہے، مثال کے طور پہ بڑا مسئلہ یہ ہے جو آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹنگ کے لحاظ سے کہ ایک بندہ اگر اس نے آم بیچنے ہیں نا پاکستان میں، تو اس نے آم بیچنے کے لیے جو پوسٹ بنانی ہے نا، اس پوسٹ کے اندر اس نے آم بھی رکھنا ہے اور کیونکہ یہ کام اس کے دادا کو کرتے تھے اس دادا کو کی تصویر بھی رکھنی ہے. پھر اس نے اس کے اندر یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ کام ہم 1963 سے کر رہے ہیں. پھر اس نے اس کے اندر 4 نمبر بھی ڈال لیں. پھر کیونکہ وہاں پہ دادا ابو بھی ہیں، آم بھی ہیں اور اس فوٹو کے اندر گرمی زیادہ ہے تو ایک پنکھے کی ضرورت بھی ہے، تو وہاں پہ پنکھا بھی ڈال دے گا. تو جب اتنی زیادہ چیزیں آپ رکھ دیتے ہیں تو آبویسلی آپ کی آڈینس کو نا رائٹ میسج جو اس ٹائم اس کی ضرورت ہے، اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے، وہ آنسر نہیں ہوتی تو وہ آپ کے ایڈ کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کرتا. ویئر ایز فیس بک نے اپنے اتنے بڑے ڈیٹا کے مطابق یہ بات آلریڈی کلیئر کر دی ہوئی ہے کہ آپ کا ریکمینڈڈ فیس بک سائز یا ایڈ ڈیزائن اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے 80-20. 80% حصہ خالی، 20% پہ صرف انفارمیشن، تاکہ جب وہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے گزرے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے دیکھنے کا کمپیوٹر پہ یا موبائل فون پہ خاص طریقہ ہے اور اس طریقے کو بولتے ہیں ریٹینا فرینڈلینس، کہ وہ ڈیزائن بناؤ جو کسی کی آنکھوں کے لیے دوست ہو. وہ ڈیزائن بناؤ جس کو دیکھ کے وہ ڈیزائن اور آپ ایک دوسرے سے بات کر لیں. وہ ڈیزائن بناؤ کہ جب آڈینس اس سائڈ پہ کھڑی ہو تو وہ بالکل اس طرح سے دیکھے جس طرح سے میں آپ کو اس ٹائم نظر آ رہا ہوں اور ڈبے کے صرف اس طرف ہوں، جیسے مجھے 1,27,00,000 لوگ ڈبے کے اس طرح سے دیکھتے ہیں. اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ کون بندہ کیا سوچ رہا ہے. تو جو وہ سوچ رہا ہے اس کے مطابق میں نے بات کرنی ہے نا، تبھی تو اس کا اور میرا تعلق بنے گا. اگر اس کا میرا تعلق بنے گا تو ہی بات آگے بڑھے گی. بات آگے تب بڑھے گی جب میں اس کے انٹرسٹ کی بات کروں گا. اپنے دادا ابو کی فوٹو نہیں لگاؤں گا، چاہے اس کے دادا ابو کی لگا دوں، وہ لگا دوں گا. تو کانسیپٹ سمجھ آیا آپ کو؟ مارکیٹنگ سے سمجھ آ گیا، آپ کو ڈیجیٹل سمجھ آ گیا اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ چیز کام، یہ ونڈو آتی ہے اس کے اندر دیٹ باکس، اس باکس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. اینڈ دیٹ باکس اینڈ دیٹ میسج should never be around myself. Whenever you want to communicate, you want to win people, you want to make money, talk about people's problems. اور اس کی اپروچ کو بولتے ہیں یو. ہم کہتے ہیں میں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا اور کراؤں گا بھی نہیں، کیونکہ it's not, this session is not about me. ایک لفظ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں پہ. یہ وقت آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. میں سپر اسٹار نہیں ہوں، نہ راک اسٹار ہوں.
it's about you. So approach should be about you always. That's marketing. बात समझ आई है या नहीं आई? तो if you want to win, तो लोगों के चाहे वो ये तो बात होगी मार्केटिंग या कस्टमर के रेलेवेंट. अब आपको पता है आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपके इंटरेस्ट कॉमन है. आपको वो बंदा अच्छा लगता है जो आपके बारे में बात करता है, आपकी कोई सुनता भी है, वो नहीं जो आपके हट बोलता है, आपके बात कर दे. हमारी भी तो बात है यार, है ना? So it's always about you. That's the approach. Whenever you create that ad, you create a campaign, you do marketing, और आप क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं. अगर कोई आप कहता है मेरा प्रोजेक्ट है, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ जो मजदूर जहाँ से फाइंड की जा सके, लेट्स सपोज, ठीक है, प्लम्बर जहाँ से आसानी से मिल सके, राइट? तो उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम है कि वो ऐप बनाना चाहता है और वो उससे पैसे बनाना चाहता है और ये उसको आइडिया है. ऐसे ही है. अब आप उस क्लाइंट के पास जा रहे हैं और उसको प्रपोजल लिख रहे हैं या उससे बात करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं इससे पहले मैंने बड़ी ऐप्स बनाई हैं, मैं सुपरस्टार हूँ, मैंने बड़े काम किए हैं, मेरे बड़े प्रोजेक्ट हैं, मैंने बड़े काम ज़बरदस्त किए. ये बात इंपॉर्टेंट है. या एक कम्युनिकेशन ये है कि यार क्या आइडिया है आपको, वाह 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 वाह. इन दोनों कम्युनिकेशन में एक मेजर डिफरेंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. उसको एम्पावर कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं. ही इज गोइंग टू लाइक यू. लोगों को वैलिडेशन पसंद है. मैं आपको कहूँ ना, मैं बेटा खड़े हो, जिसने 2 लाख पैकेज बनाए, ये बात तो अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, तारीफ सबको अच्छी लगती है, वैलिडेशन सबको अच्छी लगती है. कम्युनिकेशन स्किल के अंदर सबसे पहली चीज यही तो है. बात जा रही है. तो यू अप्रोच आपकी हमेशा सारी एडवर्टाइजिंग में, सारी मार्केटिंग में, हर चीज के अंदर यू अप्रोच. क्लियर हो गया? सर. हाँ जी. सर आपके बकौल के आपके स्टूडेंट $4,000 से $5,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में ऐड चलाते हैं तो पाकिस्तानी क्लाइंट को अगर मैं सर्विस दे रहा हूं, नहीं मैं सुनिए, मुझे पाकिस्तानी क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं सुनना. पाकिस्तानी क्लाइंट आप अपने जब भी चलाने हैं तो सिर्फ जलील होने के लिए चलाने हैं. हमने कुछ अर्सा जलील होना है, दैट्स ऑल. तो जलील इसलिए होना है कि आप वहाँ जाके ना हो सके. आपको ना वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों का एहसास हो जाए, तब उस मार्केट में जाएंगे तो आप भी निखर के पहुंचेंगे. ठीक है? वरना यहाँ पे तो वही मसला है, काम करके दो, पहले काम कराता सारा अपनी मर्जी का, फिर कहता तुमने काम ठीक नहीं किया, और कहता भी मैंने जैसे $40 डिमांड किया तो कहते 2,000 में देने. तो आपने कहना 2 चपेटे मारो. ठीक है? आपने क्यों ट्राई की पाकिस्तान का नहीं करनी? नहीं, ज़्यादातर क्लाइंट तो पाकिस्तान से आते हैं, जो मैं फेसबुक ग्रुप से अपनी कर रहा हूँ. तो आप एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करें. तो अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, बस फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा. अभी आपकी मैनुअल एफर्ट बहुत है क्लाइंट ढूंढने में. जब आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रोसेस रन कर लोगे तो फिर आपको क्लाइंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे. अगर प्रोसेस प्रॉपर रन कर लोगे तो क्लाइंट आपको ढूंढेंगे ना. अच्छा, जो ग्रुप्स में क्लाइंट्स आते हैं, यानी कि आज मेरे पास क्लाइंट्स 20 आए हैं, तो 20 में से 2 क्लाइंट्स ही ऐसे होंगे जो काम करवाएंगे. जी ऐसे ही है. हमेशा कन्वर्जन रेट आउट 100 लोग आएंगे ना, उनमें से आपके पास सिर्फ 3 से 5% लोग हैं जो कन्वर्ट होंगे. हमेशा ये मैथमेटिकल फॉर्मूला. आप 100 लोगों को रीच आउट करोगे, 3 से 5 आपके साथ काम करेंगे. जब आप यही काम सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे या डिजिटल मार्केटिंग थ्रू करेंगे, तो आप अगर 10,000 लोगों को रीच आउट करेंगे तो 3% कितने बन जाते हैं? 1000. हाँ, तो 300 लोगों के साथ काम कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो क्या करोगे? रेट बढ़ाओगे, टीम बढ़ाओगे, तो काम क्या करेगा? ऊपर जाएगा. ये है फॉर्मूला आपके लिए. नेक्स्ट जी. और कोई? आप बहुत परेशान हैं. हाँ, फिर कोई क्वेश्चन कर लिया सादा. सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के सर, और नहीं करना है वो कहते कर दिया और कितना पैसा मांगोगे ना हम आपको नहीं करना. 3 दफा मैं अकाउंट रिजेक्ट करवा बैठा. नहीं करना. देखो हाँ हो गया ना, क्योंकि MLM जो है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई भी दुनिया का प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है. ये एथिकली एक रॉन्ग बिजनेस है. अगर आपने इंटरनेट पे पैसे कमाने हैं, अपने ज़हन में ये बात बिठा लें कि आपने कोई भी चीज़ इंटरनेट पे गलत नहीं करनी. ना किसी गलत बिजनेस के साथ काम करना है और ना कोई चीज़ गलत करनी है. क्योंकि पिछले दौर में जब एक गोश्त वाला बंदा आके
10 بوٹیوں میں 4 چربی والی بوٹیاں ڈال دیتا تھا تو زیادہ سے زیادہ آپ واپس جا کے اس سے لڑ پڑتے تھے زیادہ سے زیادہ. تو اس کی آواز کسی کو نہیں آتی تھی اس لڑائی کی. انٹرنیٹ پہ جب آپ کے بارے میں کوئی چیز لکھتا ہے, آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کریٹ ہوتا ہے, آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے, تو وہ آواز سب کو آتی ہے. تو کرنا ہی نہیں لگتا. نیٹ ورک مارکیٹنگ والا جب بھی آپ کو نظر آیا اس سے کہنا ہے کہ بھائی نکلو. سر ہم نے ڈیجیٹل نیکسٹ کے بھی ایڈ دیکھے ہیں, پیسہ کمانے کا طریقہ سر. میں نے اس طرح سر ایڈ کاپی کیا سر, اور پیچھے ریجیکٹ ہو گیا. ریجیکٹ کر دیا. ہاں لیکن سر زکو بھائی کی 3-4 ویڈیوز بنا رہے ہم یہ کرتے ہیں. آپ کی کیپشن کے اندر دیکھو ایک ہوتا ہے لیٹس سپوز کہ آپ نے اویئرنیس کا ایپ چلایا. لیٹس سپوز اویئرنیس تو سمجھتے ہیں آگاہی فرسٹ فیز کے اندر ریچ اینڈ اویئرنیس, اور بات آپ اس میں کر رہے ہیں بیچنے کی, تو چماٹ بنتی کہ نہیں؟ تو ریجیکشن از اے چماٹ. اگر آپ کنورژن میں وہ بات کر رہے ہیں جا کے, لیکن اس سے پہلے آپ نے اویئرنیس کریٹ کی ہے پراپرلی, اور اس کے بعد آپ نے کنسنٹریشن میں بھی پیسے لگائے ہیں, اور پھر آپ کنورژن پہ آ کے کنورژن کے ٹائم پہ سیلس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. جب آپ پہلے سے آڈینس کو مطلب یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کی میری ملاقات ہو اور میں ملتے ساتھ ہی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال دوں, کیسا لگوں گا؟ سمارٹ ماریں گے نا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا. یو نیڈ ٹو لرن دیز تھنگس. سلولی آپ کو سلولی آپ یہ سیکھیں گے. اویئرنیس فیز کے اندر آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی آپ کی میری ملاقات ہوئی, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہماری ٹریننگ کریں, میری طرف سے آپ بھاگ جائیں, کوئی بھی نہ کرے میں ٹریننگ, ہم تو کہتے تو باتیں ہی نہیں ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ داس کا پاس تو ایڈمیشن داس سے نہیں ملتا, ادھر فین کے پاس بھی نہیں ملنا, ابھی ادھر اس لیے آیا ہوں. ایڈمیشن ملنا ہے اس کو جو اس فیلڈ پہ کام کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے جو رائٹ فٹ ہے. ہر کسی کے لیے انٹرنیٹ فیلڈ نہیں ہے, اور نہ ہر کسی کے پیسے بننے ہیں. تو ہم تو صرف اس کو کرائیں گے جس کا ہمیں پتا ہے کہ یار یہ رائٹ کینڈیڈیٹ ہے, یہ کر سکتا ہے یہ کام. کچھ لوگ نہیں بنے انٹرنیٹ کے لیے, تو ہمارا اس کے لیے پروسیس ہے. کیا سمجھو؟ ہاں جی سر آپ کو ایسیو پر بھی کروا رہے ہیں؟ ہاں ایسیو پر بھی آپ کو کام کروا رہے ہیں؟ یار میں کروا سکتا ہوں ایس سی او, ہم ڈی ایم میں کرواتے ہیں, لیکن ایس سی او میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں انیشیلی, کیونکہ ایس سی او از کمپیریٹیولی مور کمپلیکس دین ڈائریکٹ مارکیٹنگ. جو سوشل میڈیا کے ڈائریکٹ پیڈ مارکیٹنگ ہے, وہ کمپیریٹیولی تھوڑی آسان ہے. تو آسانی سے اسٹارٹ کرنا چاہیے اور پھر مشکل کی طرف جانا چاہیے. تو اسی لیے نا ہاں, تو ایسی لانگ ٹرم وہ ہے, وہ جو کلائنٹس بھی ہیں نا, وہ بھی لانگ ٹرم ویٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں صبح شروع کرو, شام کو بیگ باندھ دو. ویسے بھی آج کل جو اپڈیٹس گوگل کے دوسرے دن آتی ہے اس سے ایسی ویسی. تو ایس سی او کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 6 سے 8 مہینے رزلٹ آنے کا, وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آئیں گے کہ نہیں آئے. بالکل سر اپڈیٹ وہ کلائنٹ تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہے اگر آپ کا رزلٹ نہ آئے. تو اگر آپ کا رزلٹ نہیں آئے گا اور آپ اس سے پیسے بھی لے لیں گے 6-8 مہینے, تو 6-8 مہینے رزلٹ نہ دے کے اس کے بعد آپ نا چور پھریں گے اور پھر اگلے شکار ڈھونڈیں گے. تو وہ بندہ نہیں کر رہا, وہ چوریاں کرتا پھر رہا ہے. تو وہ اس طرح ہم کب لے کے جاتے ہیں جب بندہ آلریڈی اس قابل ہو چکا ہو کہ اس کو سرچ انجن کی آپٹیمائزیشن, اس کے الگورتھم جو کہ پراپر کوڈ ہے پیچھے, کافی ساری چیزیں ہیں, کافی سارے اسٹینڈرڈس ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے. بہت سارے ہزاروں کے حساب سے اسٹینڈرڈس ہیں, وہ بعد میں اس طرف لے کے جاتے ہیں. جب تو بندے کا پیٹ بھرا ہوتا ہے, اس کے کان چلنے شروع ہوتے ہیں, اس کی آنکھ چلنی شروع ہوتی ہے, پیٹ بھرتا ہے تو کوئی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے نا, وہ مزید سمجھ جب آتے تب ایسی ہو سکتا ہے. ورنہ یہاں پہ تو جس کا دل کرتا ہے جو چیز کرانی ہوتی ہے وہ ساری سب کچھ کرائی جا رہے ہیں. کسی کو بھی کوئی بھی امیزون کرائی جا رہا ہے, کسی کو بھی کوئی پورا ہی ڈیجیٹل مارکیٹر 1 مہینے میں بھی بنائی جا رہا ہے, 15 دن میں 15 کے بھی بن رہے ہیں. تو وہ ہے فون بہت تھوڑی ہے کہ 500 ڈالنا, ہیلو دادا کو اس طرح تو نہیں. وہ ایسی ہو سیکنڈ تھرڈ فیز وہ بھی آپ نے اسٹارٹ نہیں کرنی. ہاں جی سر جی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کورس کے لیے کون سے اسمارٹ ورکس ہیں جن پہ ہمیں زیادہ اٹینشن دیں؟ سوشل میڈیا کے لیے سب سے اچھی اپروچ یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا تو 100 ہے, 100 پلیٹ فارمس کا نام ہے سوشل میڈیا. تو سارے تو اسٹارٹ نہیں کر سکتے.
تو لوگ نا فوکس کرتے ہیں کہ میں زیادہ سارے پلیٹ فارم سیکھ لوں, مثال فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, ٹک ٹاک, پنٹرسٹ, بلا بلا بلا. ٹھیک ہے, تو اچھی اپروچ یہ ہے کہ آپ صرف کسی ایک پلیٹ فارم سے انیشلی اسٹارٹ کریں. جب آپ اس کو اچھی طرح سے ماسٹر کر لیں تو اس کے بعد باقی پلیٹ فارم آپ کو خود ہی آ جائیں گے. سمجھائی بات کی؟ تو سب سے اچھی اپروچ ہے اسٹارٹ ود ون پلیٹ فارم, ماسٹر دیٹ پلیٹ فارم, اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو باقی پلیٹ فارم میں نہیں کروانی تو مارکیٹنگ ہی ہے نا. تو صرف ان کے یہ والا بٹن ادھر نہیں تو ادھر ہوگا, باقی سب کچھ سیم ہوگا اگر ایک آ گیا. تو لوگ نا کہتے ہیں ہم سارا کر لیں. تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ $1000 جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ جو تھا اس نے پچھلے مہینے $19000 بنایا ہے, اس سے پچھلے مہینے اس نے $10000 بنایا ہے, صرف فیس بک ایڈس کی سروسز دے رہا ہے. آؤٹ آف کنٹری, پاکستان میں کہاں بن گئی. لیکن اس میں ضروری بات, چلیں آپ کو بھی چل رہے ہیں, آپ باقی لوگوں کو شاید بات سمجھ نہ آئے. امیر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بندہ اسٹارٹ کر لے, جس کا 2 لاکھ پیسے بندہ جو ہے اس کے آگے امیر ہونا ہے, زیادہ پیسے بنانے ہیں, تو ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو دے کے جا رہا ہوں, اس کو ریسرچ کرنی ہے, سمجھنی ہے. جس بندے کی بات کی $19,000 بنا رہا ہے, اس کو بھی یہ ٹیکنیک دی تھی. وہ ٹیکنیک اسٹریٹجی سمپل ہے, riches are in the niches. Riches are in the niches. امیر لوگ نیش میں ہوتے ہیں. ہر فن مولا میں امیر ہوتا, نیش میں اسپیشلائزیشن میں بندہ امیر ہوتا ہے, نیش میں. Now study this word, stick to this word. اگر آپ اپنی سروسز لیٹ سے ہیلتھ کیئر میں دے رہے ہیں, تو ہیلتھ کیئر ایک پوری انڈسٹری ہے جس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں. کوئی دل کا ڈاکٹر ہے, کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے, کوئی دانت کا ڈاکٹر ہے, کوئی کان کا ڈاکٹر ہے, کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے, کوئی اسکن کا ڈاکٹر ہے, کوئی گائنی کا ڈاکٹر ہے, کوئی لیوروں کا ڈاکٹر ہے, کوئی ٹانگوں کا ڈاکٹر ہے, کوئی جوڑوں کا ڈاکٹر ہے. Instead of giving the services to all of these doctors, stick to one doctor. کہ میں ڈینٹسٹ کو اپنی سروسز دوں گا, کیونکہ ڈینٹسٹ کو اور اس کی آڈینس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ ٹائم لگا کے, کون سے ایڈ ان کے لیے کام کرتے ہیں, کون سی چیزیں ان کے لیے کام کرتے ہیں, آپ اس کے ایکسپرٹ ہوتے دیں گے. جیسے ایک بندہ اگر گاڑی ٹھیک کرتا ہے, ساری کی ساری کرولا یا کوئی بھی سیڈان گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے, اور اس کی ورک شاپ پہ گاڑیوں کا کام ہوتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ ایک بندہ صرف سلنسر کا کام کرتا ہے, تو سارے سلنسر جن کے خراب ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اور سب سے اچھا سلنسر والا کون ہوگا؟ اسپیشلائزیشن کا ہوگا. اسے آسان طریقے سے بناتا, سب سے زیادہ پیسے ڈاکٹر نہیں بناتا, سلنسر والا بناتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں, اور جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں جنرل فزیشین. جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہیں. جنرل فزیشین وہ ہوتا ہے جو ہمیں نیلی کالی پیلی ہری 2 کیپسول اور 2 چٹیاں اور ایک لال کی شربت دے کے واپس بھیج دیتا ہے. 300 روپے لیتا ہے. ہر کسی کو اگر آپ غور سے وہاں بیٹھ گئے تو دیکھیں ہر کسی کو ایک دوائی دے گیا ہے. وہ ہوتا ہے جنرل فزیشین. کتنے پیسے بناتا ہے؟ 300 روپے ایک بندے سے ملنے کا. اور جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ. اسی طرح آپ نے اپنی سروسز دنیا کے اندر دل کا ڈاکٹر یا دماغ کا ڈاکٹر یا ٹانگ کا ڈاکٹر یا ہاتھ کا ڈاکٹر بننا ہے. اس کو بولتے ہیں نیش. جیسے ڈینٹسٹ نیش ہے, جیسے ہارٹ سرجن نیش ہے, جیسے کاسمیٹک سرجن نیش ہے. ٹھیک ہے, تو نیش پکڑنی ہے. جب لیگل سائڈ پہ بات کرتے ہیں لیگل انڈسٹری کی, تو ڈائیورس والا لائر الگ ہوتا ہے, ریئل اسٹیٹ والا لائر الگ ہوتا ہے, اسپورٹس والے لائر الگ ہوتے ہیں. تو ایک لائر کے ساتھ کام کرتا ہے. اچھا, جیسے میں اب ایف بی ہول سیل کی سروسز دے رہا ہوں آن لائن آربیٹراج کی, اور ایل ایل سی کمپنی رجسٹریشن یو ایس اے اور یو کے, تو پھر میں یعنی کہ ایف بی ہول سیل کی جیسے سروس دوں یا آن لائن آربیٹراج کی بھی دونوں دو اگر آپ دیتے ہیں وہ سروس ہے. میں سروس کی بات نہیں کر رہا, سروس میں اور انڈسٹری میں فرق ہے. مطلب میں لوگو بناتا ہوں, یہ تو سروس ہے, جیسے آپ نے دونوں سروسز اور پروسیسز کی بات کی, لیکن میں لوگو بناتا ہوں فیشن انڈسٹری کے لیے, تو سروس الگ ہوگی اور فیشن انڈسٹری میں بھی نیش ہوگی. تو آپ جو بھی سروس دے رہے ہیں یہ ڈیسائڈ کر لیں کہ آپ نے یہ سروس جو ہول سیل کی دینی ہے یہ فیشن انڈسٹری کو دینی ہے یا پھر آپ نے اسپورٹس انڈسٹری کو دینی ہے. اس کی کوئی انڈسٹری تو نہیں ہے, البتہ کلائنٹس ہوتے ہیں. آپ نے کلائنٹس کی کیٹیگری بنا کے تو انہیں کس طرح کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمیں 4 کلائنٹس چاہیے. دنیا کے اندر فیشن انڈسٹری میں پتا کتنے کلائنٹس ہیں؟ تو نہیں بات کرتے نا, لیکن ان کا کام اگر سمجھ لیا تو یہ سارے لاکھوں کو فائدہ منہ کر دیں گے. کمپٹیشن صرف تب ہوتا ہے جب آپ ایوریج بندے ہوتے ہیں. جب آپ ابو ایوریج ایکسپرٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو کمپٹیشن سے اوپر ہوتے ہیں. وہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا, کمپٹیشن ہمیشہ نیچے ہوتا ہے.
تو اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے ایکسپرٹیز اپنی نیش میں لے جانا ضروری ہے اگر ایک وانٹ ٹو میک مور منی اور زیادہ پیسے. آپ کو تو سمجھے گی یہ بات. ہاں جی سارے سوال ختم بن گئے ویسے. اور کوئی پرسن ہے کسی کا؟ سر سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں پوسٹنگ جب ہم کرتے ہیں یا اپنے سروسز کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو وہ بھی صرف ایک پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے کہ وہ اس پہ بھی ملٹیپل پلیٹ فارم میں کرنی چاہیے. شروع میں سب کچھ کوشش کرنی ہے آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ کر کے سیکھیں. جب تک آپ کو ایک پلیٹ فارم نہیں آ جاتا, مطلب اس طرح سے ہے کہ آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں یا ڈرائیور بننا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں جہاز کا بھی ڈرائیور بننا چاہتا ہوں, میں سائیکل کا بھی, میں رکشے کا بھی, میں گاڑی کا بھی, اور میں نے مطلب وہ بھی ٹولز ہیں نا, سیم ٹولز ہیں, مشینز ہیں, ایکچوئل میں مشینز ہیں یہ جتنے ٹولز ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں ان سب کا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں کٹھا, راکٹ بھی چلانا چاہتا ہوں, میں ٹرین بھی چلانا چاہتا ہوں, میں ٹرک ڈرائیور بھی بننا چاہتا ہوں, میں رکشا بھی چلانا چاہتا ہوں, سائیکل مجھے بڑی پسند ہے, موٹر سائیکل میں ولیاں مارنا چاہتا ہوں. سارا کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو اسٹارٹ ود ون, ایک دفعہ آپ کو ایک مشین چلانی آ جائے تو باقی مشینس کی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. ایک تو ون پلیٹ فارم, ون نیش, اگر ایسا چاہتے ہیں. ہاں جی اور جو بتا نہیں اور تو بات کوئی چیز آپ کی. باقی یوٹیوب پہ دانکاش کا فری چینل ہے, جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے, اگر نہ دیکھنا چاہے تو نہ دیکھے. نہیں اور لوگوں کے لیے ہے, مطلب میں نے آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کی کہ مجھے وہاں پہ یوٹیوب پہ ویوز آ جائیں گے تو میرے پیسے بنے گے. آپ کسی اور کا چینل فالو کر لیں. اور حسین جو ہے یہ میرا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے. اس میں اور آپ میں فرق صرف ایک ہے, اس نے جلدی اسٹارٹ کر لیا تھا. یہ 17 سال کا تھا جب اس نے شروع کیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 17 سال کا کیوں تھا اور اس کو میری باتیں کیوں سمجھ آ گئی یا ہماری طرف کیوں آ گیا, مجھے نہیں بات پتا. لیکن دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں بلیورز, ایک ہوتے ہیں ڈس بلیورز. جو بلیورز ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں بڑی بڑی چیزوں پہ اعتماد کر کے بڑی بڑی چیزیں کر لیتے ہیں, اور جو ڈس بلیورز ہوتے ہیں نا, جو بلیو میں رہنے کی کیفیت میں غریب سوچ, جیسے میں نے بتایا شروع میں, وہ ہمیشہ ان کے سامنے آپ سب کچھ بنا کے بھی رکھتے ہیں, وہ اس کے باوجود ان کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. اور وہ نہیں کیوں ہوتا ہے, ان کے ظاہری بات ہے چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے سے ہو کے اتنا سا لگتا بڑے ہونے میں, تو وہ بے یقینی کسی کو ان کے دماغ میں بھرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے دماغ سے اتنے آرام سے نہ ایک لیکچر سے نہ ایک ملاقات سے نہیں نکل سکتی وہ چیزیں. تو جو ڈس بلیور ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ دنیا کے 33% لوگ ڈس بلیور ہوتے ہیں, ایسے میں بتاؤں, اور یہ 33 کے 33 غریب ہیں. بلیورز دنیا میں صرف 1% ہوتے ہیں, اور یہ 1% امین ہے. پروکاسٹینیٹرز بھی ہوتے ہیں 33%. سست, لیزی, کاہل, جو کہتے ہیں یہ کام میں اس اسپیڈ کے بعد کر لوں گا, اس اسپیڈ کے بعد کر لوں گا. میرا دوست آئے گا نا اس کے اندر جاؤں گا جم, اب میں نے واک اسٹارٹ کرنی